I would request Mr. Salman Khurshid, President, India Islamic Cultural Center, to please come here and share his experiences and perspective. Mr. Salman Khurshid, for you all. यहाँ कुछ ज़िक्र हुआ है ज़बानों का, तो आप लोग इंतखाब करें इस बात का कि उर्दू में आपसे गुफ्तगू हो, हिंदी में हो, अंग्रेज़ी में हो, किस ज़बान में हो। अब चलिए, हिंदुस्तानी हैं हम सब, तो हिंदुस्तानी में हो। ये एक दिलचस्प बात आपसे कहूँ, आप सभी हज़रात से, मौजूद साथी सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे मौजूदा फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब की 2 किताबें हैं, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ या वो मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो जब वो फ़ॉरेन पॉलिसी पर उनकी कोई कही हुई बात होती है तो उसको बहुत गौर से सुनता हूँ, बहुत गौर से समझने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने जो पहली किताब लिखी थी वो द इंडिया वे थी, द इंडिया वे, और उसमें जो इंटरनेशनली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे मुल्क के लिए, वो इंडिया दैट इज़ भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उस पर कोई कहीं कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जो नई किताब आई उनकी नई किताब जो आई उस किताब का उन्वान है वाई भारत मैटर्स। तो मैंने उस पर गौर किया, बहुत सारी उसमें दिलचस्प बातें हैं किताब में। मैंने उस पर बड़ा गौर किया और मैंने ये सोचा कि क्या इंडिया से भारत तक हम चल कर आए हैं, या इंडिया और भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो एक ही बात है। लेकिन जब भी इंडिया दैट इज़ भारत की बात होती है तो हिंदुस्तान कहाँ रह जाता है। हिंदुस्तान भी एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है, और हिंदुस्तान भी एक अच्छी मुश्तरक तहज़ीब का एक नुमाइंदा हिंदुस्तान को बनाता है। और इसलिए हिंदुस्तान जिससे हम लोग जुड़े हैं, बचपन से जुड़े हैं, जय हिंद के नारे से हम जुड़े हैं, उसका भी कहीं तबसरा हो जाए, उसका भी कहीं मौजूदगी उसकी हो जाए तो बेहतर है। तो बहरहाल अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तो खालिद साहब ने कहा कि हिंदुस्तानी हो तो बेहतर है। हिंदुस्तानी में सभी कुछ आ जाता है। आजकल तो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को भी ज़बान हम सिखाते हैं, कि अंग्रेज़ों को अपनी ज़बान शायद नहीं आती, हिंदुस्तान के जो लिखने वाले पढ़ने वाले हैं वो अंग्रेज़ों को भी उनकी ज़बान सिखाते हैं। मुझे एक पुराना क़िस्सा याद आया कि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, जो भी वो इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ में बात कर रहे थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़िस्सा था, यूएनओ में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिस पर यूनाइटेड किंगडम्स का जो एम्बेसडर थे उन्होंने शिकायत करी और कहा कि ये लफ्ज़ सही नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया, कृष्णा मेनन ने ये जवाब दिया कि आप मुझे अंग्रेज़ी मत समझाइए, डोंट टीच मी इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश assiduously, you have merely picked it up। कि आपने सड़कों पे उठा ली है जो ज़बान, वो आप जानते हैं, मैंने तो इस पर बहुत तवज्जो देकर मैंने इसको बहुत इत्मीनान से सीखा है, समझा है, और तब मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ज़बानों का एक मसला है, ज़बानों का मसला मीडिया में भी आ जाता है कि क्या कहा जाता है और क्या मीडिया लिख देती है। क्या हम लोगों का जो तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा तो यकीनन ये रहा है कि हम अपनी बात कहना क्या चाहते हैं और उसको कैसे पेश किया जाता है। तो अक्सर मैंने मीडिया के साथियों से ये पूछा है कि भाई क्या चाहते हो आप ये चाहते हो कि हम मुंह बंद कर लें? आपकी ज़िंदगी और आपका काम चलता है हमारे बोलने से, हम ना बोलें तो आपका काम रुक जाएगा। तो फिर जब हम बोलते हैं तो फिर आप तनकीद ऐसी क्यों करते हैं कि जैसे हमने बड़ी गलती कर दी, मुंह खोलकर हमने बात कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन ये तो पुराने ज़माने की शिकायत हो गई, ये पहले हुआ करती थी, पुराने ज़माने की शिकायत हो गई, और 50 मेरे पास उसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, 50। लेकिन अब जो मसला यह हुआ है कि अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो मीडिया चाहे तो कुछ कहलवा ही देता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करे, चाहे वो अपनी सीजर्स को इस्तेमाल करके किसको काट कर कहाँ से जोड़े,
جو چاہتا ہے وہ کہلوا دیتا ہے. تو اس لیے اب وہ بھی شکایت کریں تو کس بات کی شکایت کریں اور کیسے شکایت کریں. کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی یونیورسٹیز پیدا ہو گئی ہیں, جو واٹس ایپ یونیورسٹی کچھ ہے وہ پیدا ہو گئی ہے, اور فیک نیوز پیدا ہو گیا ہے, ڈارک ویب پیدا ہو گیا ہے. تو اس میں ہم بیچارے معمولی لوگ کیا کریں جن کو صرف کچھ کہنا آتا ہے, کچھ سننا آتا ہے. بہرحال کیونکہ یہ میڈیا کا یہاں پر ایشو ہے, اور میڈیا کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ڈیموکریسی میں, ہماری جمہوریت میں میڈیا کا کیا رول رہے گا یا ہے, اور کیا رول ہو سکتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ سوال تو ایک عجیب سا سوال ہے. ڈیموکریسی ہی میڈیا ہے اور میڈیا ہی ڈیموکریسی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو ہم سمجھتے ہیں ووٹ ڈالنا جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا ڈیموکریسی نہیں ہوتی, وہ ڈیموکریسی کی ایک شروعات ہوتی ہے. لیکن اس شروعات میں بھی ووٹ ڈالنے سے پہلے اور ووٹ ڈالنے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو انفلوئنس کرنے والا ڈیموکریسی میں میڈیا ہوتا ہے. اور پہلے ہی میڈیا طے کر دیتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور یہ فیصلہ کہاں جا رہا ہے. لوگ پھر شکایت یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں, اب تو ہم الیکشن ہار گئے, یہ کیسے ہوا. تو وہ سوال آج تک ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے اور گونج رہا ہے ہمارے ذہن میں کہ آخر یہ میڈیا کا رول ہے تو کیا ہے. میڈیا کو مانا جا رہا ہے کہ میڈیا ڈیموکریسی کا ایک ستمبھ ہے, ایک پلر ہے, اور ایک کھمبا ہے جو ڈیموکریسی کو پابند رکھتا ہے, ڈیموکریسی کو مضبوط رکھتا ہے اور ڈیموکریسی کو زندہ رکھتا ہے. لیکن سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ جو ایک آواز اندر سے ڈیموکریسی کے آتی ہے اسی کو میڈیا کی آواز مانا جاتا ہے. اور میڈیا اگر اس ذمہ داری کو نہ سمجھے تو وہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک ووٹر اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے, اور ووٹ لینے کے بعد ایک رہنما اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے, تو ان کی جو رشتہ ہے وہ ووٹ دے کر, ووٹ پا کر یا ووٹ کے وقت بن جاتا ہے. لیکن میڈیا کا ایک مستقل ایک رشتہ میڈیا کا رہتا ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے آج اگر آپ نظر دوڑا کر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ اہم باتیں آج ہمارے ہندوستان کی ڈیموکریسی کی کیا ہیں, کون جیتا ہے کون ہارتا ہے, وہ ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سوال ہے. آج امریکہ میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں, جیت اور ہار 2016 کے بعد 2020 اور 2020 کے بعد 2024 کس طرح سے پینڈولم کا سوئنگ ہوا ہے امریکہ میں, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن امریکہ میں جو بحث چل رہی ہے وہ بحث کیا ہے؟ جاتا ہوا ریٹائر ہوتا ہوا پریزیڈنٹ کیا کہہ کے جا رہا ہے, آنے والا پریزیڈنٹ کیا کہہ رہا ہے, ہمارے کیا تجربے ہیں پچھلے, اور آگے آنے والی کیا امیدیں ہیں ہماری. یہ سارے سوال آج سامنے آ رہے ہیں. لیکن وہ امریکہ ہے, ہم ہندوستان میں ہیں. تو ہندوستان میں ہم کو اس وقت کس چیز پہ توجہ دینی ہے؟ 4-5 ایسے ہندوستان میں موضوع ہیں, 4-5 موضوع آج ہماری قومی زندگی کے جن پر ہم کو توجہ دینی ہے. اور ان جتنے وہ موضوع ہیں اس میں ایک اہم موضوع اس بات کا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا رول ہے, ہندوستان کی اقلیت کا کیا رول ہے. جب مسلمان کہتا ہوں تو اس میں یہ مان کے چلیں کہ جو اقلیت ساری ہیں ان سب کی بات میں کہہ رہا ہوں. مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں, لیکن اس کے بعد کرسچنز بھی ہیں, بودھ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور اس میں جین بھی ہیں, جوز بھی ہیں بہت کم ہندوستان میں. اور ہر ایک کے اپنے اپنے الگ مسئلے ہوں گے, لیکن بہرحال کچھ کامن باتیں ہیں جو اقلیت کے بیچ میں آتی ہیں. اور اقلیت کے ساتھ وہ لوگ آج جڑے ہوئے ہیں جن کو اقلیت نہیں عام طور پر کہا جاتا, لیکن جن کے بھی بہت حد تک وہی مسائل ہیں جو اقلیت کے مسائل ہیں. اور وہ ہمارے پچھڑے ہوئے دلت سماج کے لوگوں کی بات ہے کہ وہ آج ہم سے جڑتے ہیں, جڑ کر الگ ہو جاتے ہیں, پھر کوشش ہوتی ہے کہ وہ جڑ جائیں. اور یقیناً ہم جب بھی اپنی بات کہتے ہیں اس میں وزن بڑھ جاتا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں, یا ہم ان کی بات کریں تو ان کے لیے بھی وزن جو ہے بات میں بڑھ جاتا ہے. تو یہ آج ایک موضوع ہے, ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. اور اس پر سچائی یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے, وہ زمینی حقیقت کچھ ہے اور جو بیان ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. کہنے کو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں,
ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہترین سے بہترین آپ کا پارٹیسپیشن ہندوستان کے مستقبل میں رہے، اور آپ ہندوستان کو اسی طرح سے کامیاب کریں جس طرح سے اور لوگ کرتے ہیں. لیکن کیا یہ حقیقت ہے زمین پر؟ اور اگر یہ حقیقت زمین پر نہیں ہے تو کیا میڈیا اس کو کہہ نہیں سکتا؟ کیا کچھ میڈیا ضرورت سے زیادہ شکایت کرتا ہے، کچھ میڈیا ضرورت سے کم شکایت کرتا ہے، کچھ میڈیا حقیقت ہی بتاتا ہے، کچھ میڈیا حقیقت نہیں بتاتا؟ لیکن بنیادی سوال میڈیا سے، جب ہم لوگ یہاں میڈیا کے لوگوں کے بیچ میں ہیں، تو بنیادی سوال یہ ہے کہ میڈیا کا کام ڈیموکریسی میں صرف جو بھی حقیقت ہے اس کو پیش کرنے کا ہے یا ججمنٹل ہونے کا ہے؟ کیا میڈیا کو جیسے عدالت فیصلے سناتی ہے ایسے فیصلے سنانے کا حق ہے؟ کیا ان کا یہ حق بنتا ہے، اور کیا ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عدالت کی طرح فیصلے سنائے، کہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے؟ انسان کو، ہر شخص کو، ہر سٹیزن کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ان کو حق بنتا ہے. ایک جج کو یہ حق بنتا ہے، عدلیہ کو یہ حق بنتا ہے. لیکن کیا میڈیا کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ وہاں تک جا سکیں اور وہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے؟ ممکن ہے کہ یہ حق میڈیا چاہتی ہے اور میڈیا کو یہ حق ماننا چاہیے، مانگ لینا چاہیے. لیکن اگر یہ حق میڈیا کا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب عدالت فیصلے کرتی ہے، اور ہم معمولی انسان بھی جب فیصلے کرتا ہے تو ہر ایک کی بات سن کر فیصلے کرتا ہے. عدالت کو دونوں سائڈز کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کو کیا کہنا ہے. کیا آپ کے حالات ایسے ہیں کہ میڈیا کے یہ حالات ہیں کہ آپ ایسا کر سکیں؟ امریکہ میں مجھے بتاتے ہیں کہ قانون یہ ہے، امریکہ میں قانون یہ ہے کہ جو ان کے مین میڈیا چینلز ہیں ان پر یہ جائز ہے کہ انہیں ہر ایک کو وقت دینا چاہیے. اگر آپ ایک شخص کو وقت دے رہے ہیں، پولیٹیکل شخص کو، تو آپ کو اس کے ورودھ میں جو پارٹی میں لوگ ہیں ان کو بھی اتنا ہی وقت دینا چاہیے جو ہم لوگ الیکشن کے دوران پبلک میڈیا کے تعلق سے کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں پر غور کس کو کرنا چاہیے؟ میڈیا کو کرنا چاہیے. ہم لوگ میڈیا کے باہر سے یہ کہیں کہ میڈیا یہ کرے، میڈیا یہ نہ کرے، میڈیا وہ کرے، میڈیا وہ نہ کرے. اس کے فیصلے میڈیا کو خود کرنا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے کرنے چاہیے. اور اگر میڈیا میں وہ لوگ ہیں جو عام رائے سے مختلف ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں، اس سے الگ ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، یہ بھی میڈیا کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ہم میڈیا کو ڈیموکریسی کا ستمبھ مانتے ہیں تو ڈیموکریسی کے ستمبھ کو اپنے گھر میں کیا نظام بنانا ہے اور کس قسم کا نظام چلانا ہے، یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے. ہم اس فیصلے پر لبیک کہیں تو بہت بہتر بات ہے، ہم اس فیصلے کو برداشت کریں تو بہت بہتر بات ہے. لیکن یہ فیصلہ ہم میڈیا کے لیے نہ کریں، میڈیا اس فیصلے کو خود کرے اور خود کر کے بیان کرے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں بات اچھی ہوگی. یہاں پر میڈیا سے زیادہ تر لوگ جڑے ہوئے ہیں، میڈیا کے لوگ، اور اس پر آپ کبھی غور کریں اور اس پر آپ کے کوئی تاثرات ہوں، اس پر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ہم لوگ سب کہیں نہ کہیں میڈیا کے لوگوں سے جڑے ہیں. ہم لوگ آپ کی گفتگو کو یقیناً لبیک کہہ کر اور آپ سے بیٹھ کر گہری گفتگو کرنے کے لیے تیار رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.